नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अर्रहीम। आज हम अल्लाह का नाम अर्रहीम पढ़ेंगे। अर्रहीम, बार बार रहम करने वाला। अर्रहीम, बार बार रहम करने वाला। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर अगर वो बाज आ जाएं तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला, बार बार रहम करने वाला है। ये जहाँ गफ़ूर, जहाँ भी अल्लाह का गफ़ूर आता है, ज़्यादातर गफ़ूर के साथ रहीम आता है। गफ़ूर और रहीम ज़्यादातर मैक्सिमम जो है कुरान मजीद में रहीम जो है वो गफ़ूर के साथ आता है। नाम की तारीफ़ और मायने। अर्रहीम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के 99 नेम्स में से एक नाम है। ये भी रहमान की तरह रा हा मीम, इसका रूट वर्ड भी रा हा मीम रहम है, यानी रहम करना। कुरान में रहीम 114 टाइम्स आता है। इमाम राग़िब इस्फ़हानी रहीमुल्लाह अपनी मशहूर अरबिक डिक्शनरी में रहीमा के बारे में फ़रमाते हैं, रहीमा एक ऐसा फ़ेल है जो एहसान यानी अच्छा करना की तरफ इशारा करता है, यानी अच्छाई की नीयत से एहसान करना किसी इंसान के साथ बिना उससे वापस मिलने की उम्मीद में, यानी किसी के साथ अच्छा करते रहना, रहम करते रहना और आपको ये उम्मीद ना रखना कि सामने वाला कुछ आपको वापस करेगा। जहाँ रहमान तमाम मखलूक के लिए आम रहम वाला है, वहीं रहीम की रहमत उसके फर्माबरदार बंदों के लिए ख़ास रहमत है। हमने रहमान के बारे में पढ़ा कि जो अल्लाह की रहमान सिफ़त है वो हर एक के लिए है। जो जिस चीज़ को भी अल्लाह ताला ने बनाया है, अल्लाह ताला सब पर रहम करने वाले हैं। लेकिन ये जो रहीम की सिफ़त है, ये अल्लाह के ख़ास बंदों के लिए है, जो अल्लाह ताला के फर्मा बरदार बंदे होते हैं, जो मोमिन बंदे होते हैं, जो अल्लाह पर, उसके रसूल पर, उसकी किताबों पर, आखिरत के दिन पर, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाते हैं, जो हलाल को हलाल समझते हैं, जो हराम को हराम समझते हैं, हर वक्त अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते हैं, हर उस काम से बचते हैं जो अल्लाह ताला को नापसंद हो। तो ऐसे बंदे अल्लाह ताला को बहुत पसंद आते हैं, ऐसे बंदे अल्लाह के अज़ीज़ होते हैं, अल्लाह के करीब होते हैं। तो ऐसे बंदों पर जब अल्लाह ताला रहम करते हैं तो वो अपनी रहीम सिफ़त अल्लाह ताला की शो होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ऐसे बंदों के लिए ख़ास रहीम है। अल्लाह के एतबार से इस नाम की ख़ासियत हमने देखा, रहमान की रहमत सभी के लिए है, रहीम की अपने बंदों के लिए एक ख़ास रहमत है जिसे रहमा ख़ासा भी कहते हैं। ख़ास रहमत कुरान में रहमान 57 टाइम्स आया है, जहाँ ज़्यादातर अकेले ये नाम आता है, लेकिन 6 जगह ये रहीम नाम के साथ आता है। इसके अलावा रहमान और किसी नाम के साथ नहीं आता। रहमान जो है वो अल्लाह का ऐसा नाम है जो अकेले ही आता है, लेकिन 6 जगह ऐसी हैं जहाँ पर रहमान जो है वो रहीम के साथ भी आया है। तो ये भी रहीम को और ज़्यादा रहम करने वाला बनाता है। रहमान और रहीम दोनों नाम एक साथ जब आते हैं तो कुरान में जब कोई नाम जोड़ों में आते हैं तो उनके पीछे अल्लाह की कोई हिकमत ज़रूर होती है। ये जो अल्लाह के जो नाम आते हैं आयत के एंड में, ये कोई मामूली चीज़ नहीं होती। जो 2 नाम आते हैं उसके पीछे बहुत बड़ी विज़डम होती है। जब हम उस आयत को समझते हैं तो उसके पीछे अल्लाह ताला की विज़डम होती है कि जैसे अल्लाह ताला गफ़ूर और रहीम है, यानी तुम्हारी मग़फ़िरत भी करता है और तुम पर रहम भी कर रहा है।
سمیع العلیم ہے، سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، یعنی تم کو سن بھی رہا ہے وہ، اور تم کو سب کو تمہارے بارے میں جو کچھ بھی ہے اس کو جانتا بھی ہے۔ تو یہ جو لاسٹ کے جو دو نام آتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کسی بھی آیت میں۔ قرآن میں جب کوئی نام جوڑوں میں آتے ہیں، یعنی جوڑوں یعنی پیئرس میں، ان کے پیچھے اللہ کی کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ رحیم زیادہ تر غفور اور عزیز کے ساتھ آتا ہے، یعنی یہ قرآن میں سب سے عام اسماء الحسنہ کا جوڑا ہے، غفور الرحیم یا پھر عزیز الرحمن۔ یہ دو جو ہیں قرآن میں بہت زیادہ آتے ہیں، سب سے زیادہ تو غفور الرحیم آتا ہے، جیسے عزیز الرحیم آتا ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب عزت والا مہربان ہے، یعنی وہ عزیز ہے، پکڑنے کی قدرت رکھتا ہے وہ، لیکن وہ مہربان ہے۔ عزیز یعنی بہت عظمت والا، طاقتور۔ اللہ کی رحمت اس کی کمزوری کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی طاقت کے باوجود وہ رحیم ہے، یعنی وہ قدرت رکھتا ہے کسی کو بھی پکڑنے کی، وہ چاہے جب چاہے جس کو چاہے پکڑ لے، لیکن اس کے باوجود وہ رحیم ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اکثر انسانوں میں دیکھا جاتا ہے کہ انسان جتنا کمزور ہوتا ہے اتنا اس میں رحم آ جاتا ہے، اور جو جتنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے یا کسی اونچے مرتبہ پر ہوتا ہے اتنا لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ اکثر دیکھا گیا ہے نا کہ اگر کوئی بہت بڑی پوزیشن پہ ہوتا ہے، بہت زیادہ اقتدار ملا ہوتا ہے، پوزیشن ہوتی ہے اس کے پاس، تو وہ اس کے اندر رحم کم ہوتا ہے، مگر اللہ کی رحمت اس کی عظمت اور طاقت کے باوجود ہے، یعنی اللہ کی عظیم بھی ہے، اللہ عزیز بھی ہے اور طاقتور بھی ہے، اس کے باوجود اس کی جو رحمت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کسی وجہ سے، کوئی کمزوری کی وجہ سے وہ رحم کر رہا ہو، نہیں، وہ ہر ایک کو پکڑ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بندوں کو ڈھیل دیتا ہے اور ان پر رحم کرتا ہے۔ وہ چاہے تو آسانی سے بے رحم ہو سکتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، لیکن پھر بھی وہ رحم کرنا اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ غفور الرحیم، یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے دو نام آئے ہیں، غفور اور رحیم۔ فرما دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی نفس پر زیادتی کی ہے، یعنی جنہوں نے کوئی گناہ کیا ہو، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کو ایک امید دلا رہے ہیں کہ اگر تم نے گناہ کیا ہے تو اپنی رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اگر انسان توبہ کرتا ہے، بخشش کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بخشنے والے مہربان ہیں، وہ غفور الرحیم ہیں۔ اللہ ہمیں بخشتا ہے کیونکہ وہ رحم والا مہربان ہے، اسے انسانوں سے کچھ فائدہ نقصان حاصل نہیں، اس لیے اگر وہ انہیں نہ معاف کرے تو بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن کیونکہ وہ رحم والا رب ہے اس لیے وہ مغفرت بھی کرتا ہے، رحم بھی کرتا ہے، ساتھ میں مغفرت بھی کرتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے بندوں کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہدایت دی۔ قرآن ہدایت ہے، اس لیے رحمت کا ذریعہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مومنوں کے لیے رحمت ہیں۔ پھر فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن کیا ہے؟
قرآن انسانوں کے لیے سراسر یعنی کمپلیٹ ہدایت ہے۔ ہدایت یعنی جو ہمیں راستہ دکھائے اندھیرے میں، جیسے ٹارچ ہوتی ہے، ٹارچ سے ہم راستہ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ جہالت کے اندھیروں سے قرآن ہمارے لیے روشنی ہے جو ہمیں ہدایت دیتا ہے، ہمیں صراط مستقیم پر چلاتا ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے۔ یعنی قرآن مجید میں ایسی تعلیمات ہیں، ایسی نالج ہے جو راہ راست دکھانے والی ہے، جو انسان کو صراط مستقیم دکھاتی ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ جس پر چل کر انسان جنت میں جائے گا، اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ حق یعنی سچ اور باطل یعنی جھوٹ، سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کرنے والی ہے۔ یعنی جب ہم قرآن مجید پڑھنا شروع کرتے ہیں، جب ہم قرآن کو سمجھنا شروع کرتے ہیں، ایک ایک آیت کو جب ہم سمجھتے ہیں، تو ہمیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ہمارے لیے سچ پر چلنا، حق پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو تم کو بھیجا ہے تو دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین کے لیے ایک رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عالمین یعنی پورا عالم، اس کے تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے رحمت بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قرآن سمجھایا، ہمیں اس پر فالو کر کے دکھایا کہ دیکھو قرآن پر ایسے چلا جاتا ہے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے قرآن کو فالو کیا، تو ہمیں آپ کو ہمارے لیے ایک رول ماڈل بنایا، ہم پر رحم کیا آپ کو بھیج کر۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہمیں ایک زندگی دکھا دی کہ تمہیں دیکھو یہ ایسے فالو کرنا ہے۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا، اور صحابہ دنیا کے سب سے معزز لوگوں میں ان کا شمار ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قرآن مجید میں تعریف فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا رحم تھا۔ اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت رحم کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے تمہارا رب بڑا رحیم ہے۔ اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اسے نہیں کر پاتا تو اس کے لیے صرف ارادے پر ثواب لکھ لیتا ہے، اور اگر وہ اسے کر لیتا ہے تو 10 نیکیوں سے لے کر 700 نیکیوں تک لکھ دیتا ہے۔ یہ نیکیاں 10 سے لے کے 700 کا کیا مطلب ہے؟ یہ انسان کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان نے کس نیت سے کون سی نیکی کی۔ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی زیادہ صدقہ کر رہا ہے تو اس کو زیادہ نیکی ہے، کوئی کم صدقہ کر رہا ہے تو اس کو کم نیکی، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نیت دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی غریب ہے وہ بھی اگر تھوڑا سا بھی صدقہ کرتا ہے تو اس کے لیے بے شمار اجر لکھا جاتا ہے کہ اس نے اپنی غربت کے باوجود صدقہ کیا، اللہ کی راہ میں کچھ دیا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ کسی بھی نیکی کرنے پر کتنی ہمیں نیکیاں ملتی ہیں۔ 10 سے لے کے 700 تک ہمیں نیکیاں مل سکتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتے ہیں انسان کی اخلاص پر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے کہ اگر کوئی صرف نیکی کا ارادہ ہی کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں دلوں کے حال کہ وہ واقعی اس کو کرنا چاہتا ہے، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے اگر وہ نہیں بھی کر پاتا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرتا ہے لیکن اسے کرتا نہیں تو نہ کرنے پر بھی اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ کسی نے کسی گناہ کے بارے میں سوچا کہ وہ کر لے، پھر اسے خیال آیا، اللہ کا خوف ہوا، پھر اس نے سوچا نہیں اگر میں نے یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، بس یہ سوچ کر وہ رک گیا، تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر دیں گے کہ اس نے کسی چیز کی خواہش کی لیکن
صرف اللہ کی رضا کے لیے اس چیز سے رک گیا تو اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے، اس پر بھی لکھ دی جاتی ہے اس کے لیے نیکی۔ اور اگر وہ اسے کر لیتا ہے تو اس پر گناہ، اس گناہ پر صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے، یا اسے بھی مٹا دیا جاتا ہے اگر وہ توبہ کر لے۔ اب اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس نے صرف گناہ کا ارادہ کیا اور اس پہ گناہ لکھ گیا، نہیں، ایسا نہیں۔ فرشتے بھی انتظار کرتے ہیں کہ یہ جو گناہ کا ارادہ کر رہا ہے یہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، پھر اس کو وقت دیا جاتا ہے۔ پھر اگر وہ گناہ کر لیتا ہے تو پھر ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، لیکن پھر وہ گناہ کرنے کے بعد اگر اسے گناہ کرنے کے بعد بھی احساس ہو جاتا ہے کہ نہیں، میں نے اللہ کو ناراض کیا، اور وہ اسے توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے فوراً معافی مانگتا ہے، تو وہ گناہ بھی مٹا دیا جاتا ہے، یعنی جو لکھا ہے وہ بھی مٹا دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے انسان کے لیے۔ بندوں کے اعتبار سے اس نام کی فضیلت، اللہ سے محبت میں اضافہ۔ جب ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ کتنا رحم کرنے والا ہے تو ہمیں اس سے محبت میں بے پناہ اضافہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ہمیں ہمارے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ اتنا رحم کر رہے ہیں تو ہم اللہ سے اور محبت کریں، اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور اچھے اچھے کام کریں، جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا کیا پسند ہے، اللہ کو جو پسند ہے وہ کام کریں۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بچے کے ساتھ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہاری طرف اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا تم اس بچے پر کرتے ہو۔ یعنی ماں باپ، ہم کیا کہتے ہیں کہ جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ رحم کرتے ہیں اپنے بچوں پر، تو اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والے ہیں جتنا تم اپنے بچوں پر کرتے ہو۔ اللہ سے امید میں اضافہ، جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرنے والے ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم جانتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں نا امیدی سے بچیں۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے، حدیث قدسی میں اللہ کے ورڈز ہوتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ جیسے قرآن اللہ کے ورڈز ہے، ویسے ہی حدیث قدسی جو ہوتی ہے، قرآن نہیں ہوتا، جیسے حدیث ہوتی ہے ویسے ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کے ورڈز ہوتے ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہوتا ہے۔ لیکن جو عام حدیث ہوتی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈز ہوتے ہیں۔ تو یہ حدیث قدسی میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، میں اپنے بندوں کے ساتھ اس کے گمان کے حساب سے ہوں، یعنی اگر وہ میرے بارے میں اچھا گمان کرتا ہے تو اس پر رحم کرتا ہوں، یعنی اور اللہ سے جو گمان خراب کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ گمان کے حساب سے کام ہوتا ہے۔ تو جب ہم اس سے رحمت کا گمان کرتے ہیں اور پورا یقین رکھتے ہیں تو وہ رحیم ہے اور ہم پر رحم کرے گا اور ہمارے لیے آسانی کرے گا، تو ہم کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ سفیان الثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ قیامت کے دن میرے اعمال کا حساب اللہ کرے گا اور میرے والدین نہیں، کیونکہ بے شک میرے والدین سے زیادہ مجھ پر رحم کرنے والا اللہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ زیادہ رحمہ، اگر کوئی انسان ہمارا فیصلہ کرتا تو آپ سوچیں کہ کیسے کرتا وہ فیصلہ۔ وہ تو ہمارا انسان جو ہے وہ ہمارے دلوں کے حال تو نہیں جانتا، لیکن اللہ تو ہمارے دلوں کے حال تک جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ ظاہری چیزیں ایسی دکھائی دیتی ہوں جو غلط ہوں، لیکن وہ انسان کے دل میں کیا چل رہا ہے، کس نیت سے انسان کر رہا ہے، وہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تو قیامت کے دن یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا، وہی مالک یوم الدین ہے۔ اللہ سے حیا میں اضافہ ہونا، یعنی اللہ سے حیا بھی ہونی چاہیے یہ سب سوچ کر، جب ہم پر دنیا میں کوئی انسان رحم کا مطالبہ کرتا ہے تو ہم اس کے بے پناہ احسان مند ہو جاتے ہیں اور اس کی عزت کرنے لگتے ہیں اور اس کے سامنے بہت عاجزی دکھاتے ہیں۔ اگر کوئی انسان ہم پر اس دنیا میں رحم کرتا ہے
تو کیا ہوتا ہے؟ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے بہت احسان مند ہوتے ہیں، ہم اس کی بہت عزت کرتے ہیں، ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں کہ یہ اس نے ہم پر اتنا احسان کیا ہے۔ تو ہم سوچیں کہ ہر پل اللہ ہم پر کتنا رحم کرتا ہے، ہمیں کتنی نعمتیں عطا کرتا ہے، ورنہ ایک سیکنڈ میں کسی کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمیں ہدایت دیتا ہے، رزق دیتا ہے، صحت دیتا ہے، اور یہ سب اس کا ہم پر رحم ہے اور احسان ہے۔ تو ہمیں اللہ سے کتنی حیا اور عاجزی کرنی چاہیے، یعنی پھر کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے، غلط خیال آنے سے پہلے بھی ہمیں اللہ سے حیا ہونی چاہیے کہ جو اللہ ہمیں ہمارے ساتھ اتنا سب کچھ کر رہا ہے، کیا ہم اس کی نافرمانی کریں گے؟ تو ہمیں اللہ سے حیا بھی ہونی چاہیے اور عاجزی، یعنی اس کے سامنے جھکنا بھی چاہیے، ہمبل بھی ہونا چاہیے، دوسروں پر رحم کرنا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم رحم کی امید کرتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کے ساتھ رحم کریں۔ والدین پر قرآن میں بار بار ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن میں ہمیں دعا بھی ملتی ہے جس میں ہم اللہ سے اپنے والدین پر رحم کرنے کے لیے کہتے ہیں، یہاں تک کہ اگر والدین مسلمان بھی نہ ہوں تو بھی ان پر رحم کرنا ہمارا فرض ہے۔ دعا سکھائی گئی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے رب رحم کرنا ہمارے والدین پر جیسا کہ انہوں نے ہم پر رحم کیا جب ہم چھوٹے تھے، تو ان پر بھی رحم کرنا۔ اور اس میں یہ ہے کہ اگر مسلمان نہیں بھی ہوں تب بھی ان سے حسن سلوک کیا جائے گا، ان سے بہت اچھے سے سلوک کیا جائے گا اگر وہ مسلمان نہ بھی ہوں، تو والدین کا اتنا بڑا درجہ ہے۔ مسکینوں اور یتیموں پر جب ایک صحابی نے آپ سے دل کی سختی کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دل میں نرمی چاہتے ہو تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ یہ دو ایسے کام ہیں اس سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ بچوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہماری چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بوڑھوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی جو بڑے ہیں ان کی عزت کرنا اور چھوٹوں پر رحم کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ میاں بیوی پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنسی جوڑے بنائے کہ تم ان سے آرام پاؤ اور تم میں آپس میں محبت اور رحمت رکھی۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی شوہر اور بیوی میں بھی اللہ تعالیٰ نے محبت رکھی ہے، اسی وجہ سے شوہر جو ہے اپنی بیوی کو کھلاتا پلاتا اور زندگی بھر اس پر خرچ کرتا ہے۔ یہاں ایک غور کرنے والی بات ہے کہ اس آیت میں اللہ نے شوہر بیوی کے درمیان صرف محبت نہیں، رحمت کا بھی ذکر کیا ہے، کیونکہ کبھی کبھی شوہر بیوی کے رشتے میں محبت کم بھی ہو جاتی ہے۔ کم ہو جائے تو بھی انہیں ایک دوسرے پر رحم کرنا چاہیے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ ہم پر رحم کر رہا ہے تو شوہر بیوی کو بھی آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنا چاہیے، ان کی غلطیوں کو معاف کر کے۔ اس نام سے اللہ کو پکاریں، رحیم اپنے خاص بندوں پر نہایت رحم کرتا ہے۔ اس نام سے قرآن اور سنت میں ہمیں کافی دعائیں ملتی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ صرف انہی دعاؤں میں اس نام کا استعمال کیا جائے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس نام سے اسے پکاریں اور اس نام کو اپنی روزمرہ کی دعاؤں میں شامل کریں۔ یہ نام اللہ کے رحم کی طلب کرتا ہے، اور جب اللہ ہم پر رحم کرتا ہے تو باقی چیزیں خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ مثلا جب ایوب علیہ السلام کی تکلیف بہت شدید ہو گئی تو انہوں نے دعا میں اللہ کے رحم والے ناموں کو پکارا۔ ایوب علیہ السلام کو جسمانی تکلیف تھی، ان تمام مال دولت چلا گیا تھا، انہوں نے اپنی اولاد کو بھی کھو دیا تھا،
لیکن اپنی دعا میں صرف اللہ سے ان پر رحم کرنے کو کہا۔ جب رحم میں ہر چیز آ جاتی ہے، ہر چیز رحم میں آ جاتی ہے، اس لیے انہوں نے کیا کہا کہ مجھ پر رحم کر۔ یہ تک نہیں کہا کہ میرا درد دور کر دیں، اور کچھ نہیں مانگا، بس اللہ سے کہا کہ میں تکلیف میں ہوں اور تو ارحم الراحمین ہے۔ بس اتنا کہا کہ مجھے تکلیف ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، جس کے بعد اللہ نے ان کی ساری تکلیفیں دور کر دیں۔ کچھ مسنون دعائیں ہیں۔ آدم علیہ السلام کی دعا۔ آدم علیہ السلام نے جب درخت کا پھل کھا لیا تھا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، بخشش مانگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا تھا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا یعنی گناہ کر کے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو ظلم کرتا ہے اپنے اوپر۔ اگر تو نے ہم سے درگزر نہیں فرمایا اور ہم پر رحم نہیں کیا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ مغفرت کے لیے دعا۔ رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، وتب علیہ انکا انت التواب الرحیم، اور مہربان ہو جا، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تواب کے ساتھ بھی رحیم آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں ہوتے تو یہ دعا 100 مرتبہ پڑھتے تھے۔ آخری تشہد کے بعد پڑھنے کی دعا۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، بے شک میں نے اپنی نفس پر بہت ظلم کیا اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں، بس مجھے بخش دے، بخشش اپنی طرف سے، اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں پڑھنے کے لیے کسی دعا کا پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھائی تھی۔ اور بھی دوسری دعائیں ہیں، وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں تشہد میں۔ والدین پر رحم کرنے کے لیے دعا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ تو ہر وقت پڑھنی چاہیے، چاہے آپ کے ماں باپ زندہ ہوں، چاہے فوت شدہ ہوں، ہمیشہ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اے اللہ، تو ان دونوں پر رحم کر جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ ایوب علیہ السلام کی بیماری میں کی گئی دعا۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہاں ارحم الراحمین آیا ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب مہربانوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہماری دعائیں قبول کرنا، اور جتنی بھی یہ سب دعائیں، جو بھی دعا مانگے تو اللہ کے نام لے لے کے، ایک ایک نام لے لے کے اللہ کا دعا کریں تو اللہ تعالیٰ، اور امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔